बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की माशरती उलूम कर रहे हैं और इसका बाब जो है वो स्वयं है रियासत और हुकूमत। तो सफ़ा नंबर 27 पे ये शुरू हो रहा है, तो चलें सफ़ा नंबर 27 पर हम चलते हैं। बाब स्वयं है रियासत और हुकूमत। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी फिर मश्क करेंगे। किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। हुकूमत रियासत और शहरियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है। दुनिया में मुख्तलिफ़ इक़साम के निज़ाम हुकूमत कायम हैं, जिनमें बादशाहत, आमरीत, जमहूरियत और दीगर तर्ज़ हुकूमत शामिल हैं। इन सब में पसंदीदा तर्ज़ हुकूमत जमहूरियत है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। इसमें लोग हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब अपने वोटों के ज़रिए से करते हैं। सोचें और जवाब दें। सफ़ा नंबर 27 के ऊपर है बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। तो बादशाहत जो होती है वो नस्ल दर नस्ल चलती है, यानी कि एक बादशाह का बेटा आगे बैठता है, फिर उसका आगे बेटा बैठता है। लेकिन जमहूरियत में ये फ़र्क है कि जमहूरियत में जो है अवाम की पसंद का जो है नुमाइंदा वो बैठता है और वो फिर मुल्क का निज़ाम चलाता है। जमहूरी हुकूमत को कोई से 3 फ़ायदे हमने तहरीर करने हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारी पसंदीदा तर्ज़ हुकूमत होती है, अवामी तर्ज़ हुकूमत इसमें होता है अवाम की पसंद का, और उसके अलावा अवाम बराह रास्त जो है अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुनती है, जिनको वोट देते हैं। वोट के ज़रिए हम अवाम जो है बराह रास्त अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनते हैं। वफाकी हुकूमत की ज़रूरत। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल एक वफाक है। वफाकी हुकूमत मरकज़ी हुकूमत होती है जो पूरे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाती है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हुकूमत साजी के लिए वफाकी हुकूमत अहम किरदार अदा करती है। ये हुकूमत मुल्की मुआशियत, दिफा, खारजा अमूर और दीगर मुल्की इंतज़ाम वगैरह की देखभाल करती है। वफाकी हुकूमत का मकसद आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाना भी है। वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुवाजना। हुकूमत के बहुत से दर्जे हैं, जैसा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत। आइए वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी के बारे में जानते हैं। वफाकी हुकूमत। पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत राइज है। पाकिस्तान के अवाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मुकामी अदारों के लिए मेंबरान मुंतखब करते हैं। कौमी असम्बली के अरकान अक्सरियत तादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। वो वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाने के लिए अपनी काबीना तश्कील देता है। ये काबीना वज़रा और मशीरों पर मुश्तमिल होती है। मुख्तलिफ़ वज़ारतों, मालियात, कानून, दिफा, अमूर ख़ारजा और दाखिला वगैरह के सरबराह और मशीर होते हैं। वज़ीर आज़म इनकी क़यादत करता है। सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह होता है। सदर का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान और सूबाई असम्बलियों के अरकान मिलकर करते हैं। सूबाई हुकूमत। पाकिस्तान के हर सूबे की अलग सूबाई हुकूमत है। सूबाई असम्बली अपने सूबे के वज़ीर आला का इंतखाब करती है। वज़ीर आला सूबे की इंतज़ामिया का सरबराह होता है। वज़ीर आला सूबाई काबीना तश्कील देता है। सूबाई हुकूमत अपने सूबे के मामलात की निगरानी करती है और शहरियों को तालीम, सेहत और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाती है। सूबाई हुकूमत को तालीम, सेहत, सनत, ज़राअत, सूबाई महसूलात, ज़राए आमदरफ़्त और दीगर बहुत से कामों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। सूबाई हुकूमत बेहतर नज़्म व नस्क चलाने और निचली सतह तक लोगों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए मुकामी हुकूमती अदारे भी कायम करती है। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? गवर्नर सूबे का सरबराह होता है, जिसको सदर पाकिस्तान नामज़द करता है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से 24 पर बराह रास्त इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जबकि 6 नशिस्तें ख़वातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं। मुकामी हुकूमत। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के बाद तीसरा दर्जा मुकामी हुकूमत का है।
ایسی حکومت جو کسی شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرے اور اس سے متعلق فیصلے کرے مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ اس کے حکومتی منتظمین میں میئر، چیئرمین اور کونسلرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صوبائی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مقامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے اختیارات، وسائل اور فنڈز فراہم کرتی ہے۔ ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک مخصوص ڈھانچہ ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں سپریم کورٹ کو سپریم ایپلیٹ کورٹ جبکہ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہتے ہیں۔ جموں کشمیر میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عدالتی ادارے ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نام بالترتیب لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ ہیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تمام وفاقی ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں جبکہ مقامی حکومت ضلعی سطح پر نظم و نسق سنبھالتی ہے۔ بعض معاملات میں صوبائی حکومتیں خود مختار ہوتی ہیں لیکن بعض معاملات دونوں حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں، جیسا کہ ملکی اور صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے قومی وسائل کی تقسیم جیسے معاملات وغیرہ۔ آئیے دیے ہوئے جدول کی مدد سے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومتی اداروں کے اختیارات کے بارے میں جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے اس میں ملکی دفاع، مسلح افواج کے امور کی نگرانی کرتے ہیں، ملکی معیشت کو سنبھالتی ہے، خارجہ پالیسی، بیرونی ممالک سے تعلقات کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومت صوبے کا نظم و نسق، قانون سازی، امن و امان کا قیام چلاتی ہے، صوبائی محصولات کی نگرانی کرتی ہے، صوبوں کی داخلی پالیسی کے معاملات سنبھالتی ہے۔ مقامی حکومت جو ہے وہ سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، مویشی منڈیاں اور عوامی میلے منعقد کرتی ہے، پینے کے پانی کا بندوبست اور نکاسی آب کا انتظام دیکھتی ہے، بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرتی ہے۔ آئین کی اہمیت۔ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور اس کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سرکاری مذہب اسلام ہے۔ کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، پاکستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں جنہیں آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پاکستان کا آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ حکومت اور حکومتی اداروں، متنوع انتظامیہ، عدلیہ کے لیے قوانین مہیا کرتا ہے اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے۔ آئین بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ آئین یا دستور بنیادی قوانین اور اصولوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں اب تک 3 مختلف آئین 1956، 1962 اور 1973 میں نافذ ہو چکے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور ذمہ داریاں درجہ ذیل ہیں۔ شہریوں کے حقوق: ہر شہری کو بلا امتیاز جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تقریر و تحریر کی آزادی ہر شہری کا حق ہے۔ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت، اجتماعات میں شمولیت اور جماعت سازی کا حق حاصل ہے۔ آئین کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے۔
حکومت کی طرف سے 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق دیا گیا ہے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں۔ حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، مثلاً ملک کے وفادار ہوں اور ضرورت پیش آنے پر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں، ووٹ کا درست استعمال کریں، ملکی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کریں، ٹیکس وقت پر اور ایمانداری سے ادا کریں، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں، سرکاری املاک کی حفاظت کریں۔ سماجی انصاف۔ لوگوں کو برابری کی سطح پر شہری اور انسانی حقوق کا ملنا سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ ان حقوق کا نہ ملنا سماجی ناہمواریوں کو پیدا کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی سماجی ناہمواریاں ہیں، مثال کے طور پر مناسب روزگار کی کمی، بچوں سے مزدوری کروانا وغیرہ۔ ان مسائل سے نمٹنے اور ان کے خاتمے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ قانون کی بالادستی اہمیت۔ ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں۔ ملکی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں انہیں قوانین کے مطابق ہی سزا دی جاتی ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی مقدمے کی سماعت سب سے پہلے سول یا سیشن کورٹ میں ہوتی ہے۔ ان عدالتوں میں سول جج اور سیشن جج تعینات ہوتے ہیں۔ مقدمے کے فریقین کو اگر ان عدالتوں کا فیصلہ نامنظور ہو تو وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ ملک کے چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس قائم ہیں۔ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سربراہ ہوتا ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی منظور نہ ہو تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے۔ اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں۔ ایک ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنی جماعت کو فعال بناتا ہے۔ انتخابات کے بعد زیادہ نشستیں لینے والی سیاسی جماعت اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں لوگ ووٹوں کے ذریعے سے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بعد ازاں یہ نمائندے حکومتی معاملات سنبھالتے ہیں۔ یہ نمائندے سیاسی جماعتوں کے رکن ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے افعال۔ آئیے سیاسی جماعتوں کے افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں۔ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہیں، حکومت میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میں نے سیکھا۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں مل کر ملک کا انتظام چلاتی ہیں۔ آئین بنیادی اصولوں اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے جس کے تحت ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1973 کا آئین نافذ ہے۔ اچھا، اب اس کے ہم سوال جواب کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مختصر سوال کریں گے۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جو ہیں جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 28 کے اوپر یہاں سے شروع ہوگا۔ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں حکومت سازی کے لیے وفاقی حکومت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ حکومت ملکی معیشت، دفاع، خارجہ امور اور دیگر ملکی انتظام وغیرہ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ پہلے شارٹ کوسچن کا یہاں سے لے کر یہاں تک آنسر ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے کوئی سے 3 حقوق جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم صفحہ نمبر 31 پر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے شہریوں کے حقوق۔ یہ 1973 کے مطابق شہریوں کے حقوق ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ ان میں سے ہم 3 پوائنٹ لکھ دیں گے کہ ہر شہری کو بلا امتیاز جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اس کے 3 پوائنٹ لکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 3 ہے کہ صوبائی حکومت کے اختیارات کی فہرست بنائیں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 30 کے اوپر یہاں پر آئے گا۔
یہ انہوں نے 3 دیے ہوئے تھے، وفاقی حکومت، صوبائی اور مقامی، لیکن اس میں ہم جو ہے صوبائی حکومت کے بارے میں بتائیں گے۔ شارٹ کوسچن 3 کا آنسر ہے صوبے کا نظم و نسق، قانون سازی، امن و امان کا قیام چلاتی ہے، صوبائی محصولات کی نگرانی کرتی ہے، صوبوں کی داخلی پالیسی کے معاملات سنبھالتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اس میں، آئین اور اس کا اطلاق کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی یقینی بناتا ہے؟ پہلا لانگ کوسچن کا آنسر جو ہے وہ ہے، سوال کا جواب صفحہ نمبر 31 کے اوپر یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں لانگ کوسچن کا کہ آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ حکومت اور حکومتی اداروں مقننہ انتظامیہ عدلیہ کے لیے قوانین مہیا کرتا ہے اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے۔ آئین بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سیاسی جماعتوں کے فعال واضح کریں۔ صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہاں پر اس کا آنسر آئے گا کہ سیاسی جماعتوں کے فعال، یہاں پر سیاسی جماعتوں کے فعال لکھے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں، لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہیں، انتخاب میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ لانگ کوسچن 2 کا یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 3 ہے لانگ والا، وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہم صفحہ نمبر 28 پر آئیں گے۔ یہ لانگ تفصیلی سوال ہے تو اس کا ظاہر ہے جواب بھی یہ لمبا ہی ہوگا۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ، تو اس کے اندر یہ ہمارا ٹاپک آ جائے گا وفاقی حکومت کا، اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا ٹاپک آ جائے گا اس کے اندر صوبائی حکومت کا، اور صفحہ نمبر 28 کے علاوہ ہم صفحہ نمبر جو ہے 29 پر چلے جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے اس کا جو تیسرا یہ ٹاپک آ جائے گا مقامی حکومت کا، تو یہ سارا اس کا لانگ تفصیلی جواب جو ہے یہاں تینوں ٹاپک کو ملا کر یہاں تک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ لانگ کوسچن ہے تو اس کا ظاہر ہے جواب بھی لانگ ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے کہ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں 5 سال کے بعد۔ پاکستان میں اس وقت آئین نافذ ہے 1973 کا، مقننہ کے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا، آئین کے تحت بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے، 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا جو ہے وہ منع ہے۔ کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے آئین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے دوسرا سوال آ جائے گا جس کا ہے کہ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے جو ہے وہ کراس کا نشان لگائیں گے۔ اچھا جی، تو پہلا ہے کہ پسندیدہ طرز حکومت آمریت ہے، تو یہ جو ہے ہمارا یہ غلط ہے، آمریت نہیں ہوتی۔ ملک کے تمام قوانین آئینی اصولوں کے مطابق مرتب کیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ پاکستان میں بادشاہت کا نظام نافذ ہے، تو نہیں، پاکستان میں بادشاہت کا نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے، تو بالکل جی پل کا ہی کردار ادا کرتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا جو ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ہمارے جو ہیں غلط درست وہ ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ کوئی سی 3 وزارتوں کے نام لکھنے ہیں ہم نے یہاں پر، تو ہم جو ہیں وزارتیں لکھ دیتے ہیں۔ اس میں ایک وزارت داخلہ ہے، ایک وزارت خارجہ اور ایک وزارت تعلیم لکھ دیتے ہیں ہم۔ ٹھیک، وزارت تعلیم لکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ پھر ہم نئے سبق کے ساتھ آئیں گے اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ۔